बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लम अलैहि। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर नबी को उसके लिए एक दुआ मखसूसा अता फरमाई। जो नबियों ने सारे नबियों ने जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में भी दुआ मांग ली और उसको अल्लाह ताला ने कबूलियत अता फरमा दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने वो दुआ संभाल के रखी। क़यामत के दिन उस पास से फरमाया मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा अपनी उम्मत की बख्श करवा के, यानी मफ़हूम है उस वक्त छोड़ूंगा अल्लाह सर के हजूर से सजदा, उस वक्त सर उठाऊंगा या दुआ उस वक्त मांगता रहूँगा जबकि अल्लाह ताला मुझे अता नहीं कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह से फरमाया ना, हम आपको अभी भी इतना देंगे कि आप सुभान अल्लाह खुश हो जाएंगे। आप फरमाएंगे मैं खुश होना ही नहीं जब तक मेरी सारी उम्मत न बख्श होगी है। तो कितने हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम, अल्लाह फरमाया इतने हरीस है तुम्हारे ऊपर, हो उम्मतियो तुम्हें शर्म हया नहीं आती, तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए इतने हरीस है, तुम्हारे लिए ऐसा चाहते हैं कि उनको हर चीज़ दीन भी मिल जाए, दीन की बरकतें मिल जाए, क़यामत वाले सारी की सारी उम्मत बख्शी जाए। इतने हरीस है मैंने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसाफ किया, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ इंसाफ किया। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माफ़ फरमा दें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जी, वो अल्लाह सुब्हानहु तआला की बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए, और उनके सदक़े तफ़ैल से इंशाअल्लाह ये सारी उम्मत आसों की बख्शी जाएगी। यहाँ तक के जो दोज़ख का फरिश्ता कहेगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो एक फ़र्द भी नहीं छोड़ा है, सारे अपने उम्मती निकाल ली। और मैं अभी इसमें ना बहुत आसान सा एक नुस्खा बयान करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जन्नत में जाने का आसान तरीन रास्ता क्या है। देखो ना, कलमा पढ़ा सुनान हो गया, वो कलमे को पक्का ठक्का कर लो कि ला अल्लाह सुब्हानहु तआला कोई नहीं है, वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, आपके बाद ना कोई नबी आने वाला, ना कोई मुरसल, ना कोई और वास्ता, ख़त्म है जी। रसालत पे पक्का ठक्का मान लें। अल्लाह सुब्हानहु तआला के जो फ़राइज़ हैं जी, नमाज पढ़ें और रोज़े रखें, बैतुल्लाह शरीफ का हज करें। अल्लाह ताला ने आपको माल दिया, उसको पाक करें कि इसके ज़रिए ज़कात के ज़रिए हैं जी, उसको खुशी के साथ अदा करें जो अल्लाह ताला ने जैसे जैसे बयान की है, जिनको देनी चाहिए उनको दें, सदका खैरात करें। ये बाद के अवामल है जो अल्लाह सुब्हानहु तआला को खुश करने वाले हैं। ये तो हैं अल्लाह के हुकूक, ठीक ना। फिर आ गए अवामुन्नास के हुकूक, औलाद के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक, माशरे के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक। यानी किसी के साथ बुराई नहीं करनी, अच्छाई करनी है, भलाई करनी है, किसी के लिए खड्डा नहीं खोदना, उसकी मदद हो सके तो उसके लिए मदद करनी है, उसके लिए आसानी पैदा करनी है। अगर वो आपसे कोई हाजत तलब करता है तो उसकी हाजत पूरी करनी है, कोशिश करनी, पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी है जी। किसी का लेके खाना नहीं, किसी का धोखा नहीं देना, किसी के माल को मिलावट करके नहीं बेचना, किसी को धोखा दही से माल लेके खा नहीं जाना, फिर बाद में इनकार कर देना वो गरीब है और वो तो मुझसे ज़बरदस्ती माल ले लिया। नहीं, लोगे कल क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहु तआला उसका जो बदला उसको लेके देगा, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहु तआला है। ये तो जो है ना जी, ये हुकूक जो है ये पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, आसान रास्ता क्या है। अल्लाह सुब्हानहु कहता है कि अगर मैं पकड़ना चाहूँ ना तो किसी भी ज़मीन के ऊपर चलने वाले को मैं ना छोड़ूँ, क्योंकि जैसे मेरे अहकाम है कमा हक़्क़ा को पूरा नहीं कर सकता तो फिर मैं उसे पकड़ भी सकता हूँ, ठीक है ना। फिर अल्लाह से फरमाया
کہ میری جو رحمت ہے میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے جی۔ اور پھر یہ اللہ سے فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ویسے بھی معاف کر دیتا ہے جی۔ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کہتے ہیں معاف کر دیا، یا معاف کر دیا۔ جو گناہ توبہ کے ساتھ معاف ہونے والے، کس کا حق آیا اس کو حق لوٹائیں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں توبہ کریں گے، پھر وہ جو ہیں بخشے جائیں گے۔ والدین کی خدمت اور ان کی جو اطاعت ہے جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام، آپ وسلم کے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے اوپر سمجھو فرض عین کر لیں، اس میں کسی قسم کی ذرا سی بھی جنبش نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آسان راستہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فارغ اوقات میں ذکر کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک کلمات کے ساتھ آپ کی تسبیح ہو سکتی ہے وہ بیان کریں، کل شریف کو پڑھیں، علم شریف کو پڑھیں ہیں جی، اپنی صبح و شام کی تسبیحات کا حصہ بنانا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں۔ یہ راستہ ہے جو میں بتانے والا تھا، کیونکہ دوسرا تو کرنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف اتنا وزنی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی اس میں جو اس کا رجی وہ پلڑا، اس کے اللہ کے حضور میں درود شریف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، دوسرے گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ لیکن میں اس کی ترغیب نہیں دے سکتا نا، وہ ہمیں اعمال تو کرنے پڑیں گے، صالح اعمال، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے نا، جس پہ اللہ سبحانہ خود کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، فرشتوں کو جس طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمور فرمایا، تو پھر ایک مثال دے کے فرمایا کہ تم بھی ان پہ درود شریف پڑھو۔ ہمارا درود شریف پڑھنا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ کے حضور میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برکات عطا فرما، ان کے لیے بہت زیادہ یعنی جو ہے نا آخرت میں ان کو درجات بلند کر، ہے جی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دعا کر سکتے ہیں۔ اب فرمایا جو ہے نا جی وسیلہ ایک مقام ہے، اس کے لیے میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دینا کسی کو نہیں ہے، لیکن ہم دعا کریں گے تو ہم بھی اس دعا میں حصے دار ہو جائیں گے۔ دو حدیث پاک کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندے سے جب پوچھا جائے گا نا تو نے کیا کیا عمل کیا وہ بتائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اور کو بتا، وہ کہتا ہے یا اللہ یہی تھا بس مجھے اور تو یاد نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے پلڑے میں ایک چیز ڈالے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دے پھر اس کے بعد کیا پیچھے رہ گیا بتائے؟ فرمایا کہ یہ تیرا خفی ذکر تھا، جو نہ فرشتوں سے کہے گا نا سب کچھ اس کا جو بھی تمہیں یعنی لکھا ہے لکھ پڑھ اس میں ڈال دو، اس طرح حدیث پاک ہے، تو فرشتے ڈال دیں گے۔ پھر اس میں اور کچھ چیز کہ یا اللہ ہم نے اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو علم تھا جو ہمارے پاس لکھ پڑھ تھی ہم نے ساری حاضر کر دی۔ اللہ فرمایا کہ نہیں ابھی اور بھی اس کی چیز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ اس کا مخفی جو دل کے اندر ہے جی خفی ذکر تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سیفیوں کو یہ برکت دی ہے کہ ان کے سینے میں ان کے جو لطائف ہیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے۔ اور ویسے جو خفی ذکر منہ بند کیا دل میں اللہ اللہ کرے وہ بھی خفی ذکر ہے جس کا فرشتوں کو پتہ ہی نہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ ڈالے گا ہے جی۔ پھر اس کے بعد اس کی کیا، پھر تو بخشش ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، میں قیامت والے دن آدم علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوں گے، سب جوڑا پہنا ہوگا،
ایسا مقام ہوگا جس میں سارے جو دنیا ہے نا اس وقت سب کو اللہ تعالیٰ ان کو دکھلائے گا، ساری ان کی اولاد ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آبزرویشن کریں گے ادھر ادھر سارے، تو دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو فرشتے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، تو پس ان کی امتی کو حضرت آدم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پس تشریف لائیں گے اور کہیں گے ابو البشر کیا بات ہے جی، اے میرے، وہ بھی ایک نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آپ کی اولاد کا سردار، یعنی سردار بنایا ساری اولاد کا آدم کا، تو ابو البشر ساری انسانیت کے باپ جی فرمائیے۔ آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھو تیرے امتی کو نا وہ جہنم والے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان کے رکو، وہ کہیں گے جی ہم اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اللہ سبحانہ فرشتوں کو کہے گا سنو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، جو کہتے ہیں ان کی بات کو مانو۔ تو وہ رک جائیں گے، تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے چلو بھی میرے امتی کو واپس لے کے چلو، کہاں میزان کے اوپر دوبارہ اس کا حساب کرو۔ اس کے جب مال کو تولا جائے گا تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹ ایک پرچی اس کے پلڑے میں رکھیں گے مال کے، وہ سارا بھاری ہو جائے گا، سارے گناہ اوپر، ایسی نیکی والا پلڑا باری، تو وہ جنت میں ہے جی۔ تو وہ جو آدمی ہوگا افسوس کا امتی، وہ کہے گا خوبصورت چہرے والے، اس نے اتنی جب میں جہنم میں جانے والا تھا اس میں شامل ہی تقریباً ہو گیا تھا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس سخت موقع میں آپ کا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، آپ کون ہے جو میری مدد کو آ گئے، آئے ہائے۔ آپ فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، اور یہ تیرا درود ہے جو تو نے پڑھا ہے جی، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے افسوس کی وساست سے بخشش فرما دی۔ تو یہ ایک ایسی کنجی ہے درود شریف، سارے گناہوں پہ بھاری ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے گناہ کریں، لیکن ہم گناہ گار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، استغفار کریں، توبہ کریں، لیکن درود کا عمل جو ہے سب نیکیوں کے سردار درود شریف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ پڑھنے والوں میں شامل فرمائے، اور یہ ایک جنت کا آسان ترین راستہ سمجھ کے اس کو اپنی یعنی جو دن رات کی ہے نا جی آپ کے ٹائم مقررہ اوقات اس میں شامل کر لیں، اور اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، تو پس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی عام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھنے کی فضیلتوں کو بھی عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔